Assalamu alaikum. This is Mohammad Alam, lecturer of Bio SMB, Qaid-e-Azam Public School. Today we start lecture number 3, class 9, subject Bio, chapter number 1. पहले भी हम 2 लेक्चर देख के आए हैं. What is overviews of Bio और section of Bio, chapters of Bio एंड ब्रांचेज ऑफ बायो. ठीक है, आज जो लेक्चर है हमारा वो जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. मुस्लिम साइंटिस्ट की साइंस के फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन की है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने कौन सी चीज़ें ईजाद की, किस किस एनिमल्स, किस किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उसने जो है स्टडी की, रिसर्च की. तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ साइंटिस्ट आई एक्सप्लेन सम हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट. मुस्लिम साइंटिस्ट की जो हिस्ट्री है वो 18th सेंचुरी से लेकर 18 to 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुई, जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च की और मुख्तलिफ बुक्स को, जो रोमन बुक्स थे और ब्रिटिश बुक थे, उनको ट्रांसलेट किया अरबिक में और इंग्लिश लैंग्वेज में, और उन पे बहुत सारे रिसर्च करके उनके ऊपर काम किया. तो उसमें जिस साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया उस साइंटिस्ट में से पहला जो साइंटिस्ट है जाबिर बिन हयान. जाबिर बिन हयान जो थे 722 से लेकर 870 AD तक था, जिसने मुख्तलिफ पहलू पे मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो रिसर्च की और रिसर्च करके उनके ऊपर जो मुख्तलिफ डिजीज़ थी, बॉडी फंक्शन थे, बॉडी स्ट्रक्चर थे, उन पर काम किया और मुख्तलिफ टाइप्स के जो है उसने बुक्स लिखे. तो जाबिर बिन हयान रोट फॉलोइंग बुक्स. अल निबातात से मकसद है कि इसने स्टडी की प्लांट के ऊपर, प्लांट्स, ठीक है, जो भी प्लांट्स थे उस टाइम में उनके ऊपर इसने स्टडी की और एक बुक लिखा, उसको कहते हैं अल निबातात. ठीक है, और दूसरा जो बुक लिखा वो अल हैवान मीन्स से इसने एनिमल के ऊपर स्टडी की, एनिमल्स के ऊपर स्टडी की. नंबर 2 जो है वो है अब्दुल मलिक असमी. अब्दुल मलिक असमी 714 AD के दौर का था. इसने भी साइंस के मैदान में, साइंस के फील्ड में बहुत सारा काम किया, रिसर्च की और मुख्तलिफ एनिमल के ऊपर, मुख्तलिफ जानदारों के ऊपर जो है इसने बुक्स लिखे, जिसमें पहला बुक है अल खैल. पहला बुक है अल खैल जो इसने बुक लिखा. अल खैल के अंदर जो इसने स्टडी की, रिसर्च की, वो हॉर्सेस के ऊपर की. ठीक है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ हॉर्स. ठीक है, और दूसरा जो है बुक अल एबिल. ये इसने सेकंड बुक लिखी. इस में जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ कैमल, यानी ऊंट के ऊपर इसने बुक लिखी अल एबिल, जो ऊंट के बॉडी पार्ट के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके बॉडी पार्ट में जो अंदर ऑर्गन्स थे उनके फंक्शन के बारे में इसने डिटेल में
اسٹڈی کی، ریسرچ کی اور بک لکھا. اور تیسرا نمبر ہے الحوش. الحوش یہ اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف باڈی پارٹ آف اینیمل. یہ اس نے کتاب لکھی کہ مختلف اینیمل کے اوپر اس نے اسٹڈی کی اور ان کے باڈی پارٹ پہ اسٹڈی کی. ٹھیک ہے. خلق الانسان. خلق الانسان اس نے جو ہے 4 نمبر بک لکھی. یہ جو بک ہے ہمیں انفارمیشن دے رہی ہے اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف باڈی پارٹ آف ہیومن. ہیومن کے اندر، انسانوں کے اندر، انسانوں کے بابت جو بھی اس کے باڈی کے بابت اسٹرکچر ہے، ان کی باڈی اسٹرکچر ہے اور ان باڈی اسٹرکچر کے مختلف فنکشن ہے، ان کے بابت اس نے کیا کیا اسٹڈی. تھرڈ جو سائنٹسٹ ہے وہ ہے علی بن ابن طبری. یہ مسلم سائنٹسٹ ہے. اس کی جو ٹائم ڈیوریشن تھی، ٹائم پیریڈ تھا 775 to 870 AD. جو لفظ ہے یہ ایڈینو ڈامنا یعنی عیسوی سن سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. جو مسلم سائنٹسٹ نے ریسرچ کی اور اس کی جو پیدائش اور ڈیتھ کا بیچ میں جو بھی فاصلہ تھا اس کا یہ ہے اشراف کرتا ہے 775 to 870 AD. ٹھیک ہے. تو علی بن ابن طبری جو تھا he was a scholar of philosophy, zoology and astronomy. یہ سائنٹسٹ نے بہت ریسرچ کی. ایک اسکالر تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، عالم تھا فلاسفی کا اور زولوجی کا اور ایسٹرونامی کا. ایسٹرونامی دراصل جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یعنی کہ سن، اسٹارز اور آسمان کی جو معلومات ہوتی ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایسٹرونامی. اور ایسٹرونامی جو ہوتا ہے اس کو ایسٹرونامر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سائنٹسٹ نے جو یہ بہت بڑا اسکالر تھا فلاسفی کا، زولوجی کا اینڈ ایسٹرونامی کا. اس نے ایک بک لکھی. اس بک کا نام ہے فردوس الحکمہ. فردوس الحکمہ اس نے بک لکھی جو سائیکولوجی اور زولوجی اینڈ ایسٹرونامی پہ جو تاریخ تھی اور ان پر جو ریسرچ کی ان تینوں کو اکٹھے کر کے ایک بک لکھی فردوس الحکمہ. اس کے بعد ہے 4th جو ہے سائنٹسٹ، مسلم سائنٹسٹ کا نام ہے الفارابی. الفارابی کی جو ٹائم ڈیوریشن تھی وہ 870 to 950 AD تھی. 950 AD. تو he wrote 2 well-known books. اس نے 2 بہت امپارٹنٹ بکس لکھے. ٹھیک ہے. اس بکس کے نام کیا ہے؟ کتاب النباتہ اور کتاب الحیوانات. یہ بھی سائنٹسٹ تھا جیسے آپ بیرونی نے لکھا تھا. یہ بھی پلانٹ کے بابت اسٹڈی دے رہا ہے اور یہ اینیمل کے بابت اسٹڈی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. النباتات میں سے اسٹڈی آپ کو وہ بکس جو پلانٹ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے اور کتاب الحیوان وہ بکس جو اینیمل کے بارے میں ہمیں بتائے. ٹھیک ہے. نمبر 5 ابن الہیتم. ابن الہیتم کیا جو ٹائم ڈیوریشن تھا وہ 965 سے لے کر 1039 AD تک تھا. 1039 AD تک. He was a great optician. He was great optician. Optician کا مطلب ہے کہ یہ جو اس نے جو اسٹڈی کی وہ آئے پہ بہت اسٹڈی کی. آئے پہ. ٹھیک ہے. آپٹیکین بیسیکلی لفظ یوز ہوتا ہے جو آنکھوں کے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آنکھوں کی بیماری جو آنکھوں کے ڈیزیز ہو گئی ان کے متعلق ہوتا ہے. اسٹرکچر آف آئیز میں کون سی چیزیں ہیں، ریٹینا، آئی بال، آئی لیڈ جو بھی ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں ان کے بابت میں. اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں یو آر اے گریٹ آپٹیکین. ٹھیک ہے. اس نے ابن الہیتم نے جو بکس لکھی وہ کتاب المنازل. کتاب
المناظر، کتاب المناظر جو ہمیں نالج دیتا ہے وہ اباؤٹ دا آئیز. کتاب المناظر جو بکس ہے وہ سارا جو یعنی لکھا ہوا ہے وہ اباؤٹ آئیز، آنکھوں پہ لکھا ہوا ہے. اور میزان الحکمہ، میزان الحکمہ بک ہے جو اسٹڈی ڈیلس ود اسٹڈی آف میڈیسنس، جو میڈیسن کے بارے میں سارا کچھ جو میڈیسنس جو بھی مختلف ڈیزیز کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کے اوپر اس نے ڈیٹیل لکھی، کتاب لکھی. اس کتاب کو ہم نام دیتے ہیں میزان الحکمہ. ٹھیک ہے. نمبر 6 سائنٹسٹ ہے مسلم سائنٹسٹ ابو علی سینا. ابو علی سینا نمبر 6 جو سائنٹسٹ ہے وہ اس کا نام ہے ابو علی سینا. ابو علی سینا کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے 988 ہے. ہی واز دا فاؤنڈر آف میڈیسن، یہ میڈیسن کا فاؤنڈر ہے، بانی تھا. اس نے بہت ساری میڈیسن پہ ریسرچ کی، میڈیسن دریافت کی، اس لیے اس کو فاؤنڈر کا کہا جاتا ہے. اس نے جو بکس لکھی ہے القانون فی الطب الشفا، فی الطب الشفا، فی الطب الشفا یہ بک ہے جو ہمیں مختلف ڈیزیز کے متعلق یعنی کہ انفارمیشن دیتی ہے. جیسے جسٹ لائک لیپروسی، لیپروسی ایک ڈیزیز ہے جو پرانے زمانے میں بہت عام تھی. اس کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ کوڑ کی بیماری. ٹھیک ہے. اینڈ اباؤٹ ملیریا، اور ملیریا کے بابت بھی اس بک کے اندر اس نے انفارمیشن دی اور اس کو ایکسپلین کیا. نمبر 7 علی بن عیسیٰ. علی بن عیسیٰ جو کہ مسلم سائنٹسٹ ہے، یہ بھی اس نے جو اسٹڈی کی وہ خاص طور پر زیادہ سے زیادہ اسٹڈی آئی پہ کی، آنکھ پہ کی. یہ آنکھ کا اسپیشلسٹ تھا، بہت بڑا اسپیشلسٹ تھا. ہی واز ویل نون آئی اسپیشلسٹ آف دس ٹائم. یہ اپنے دور کا جو تھا اس ٹائم میں بہت اسپیشلسٹ تھا آئی کا. ٹھیک ہے. ہی ڈسکرائبڈ 130 آئی ڈیزیز. اس نے جو ہے تقریباً 130 جو ڈیزیز ہے، بیماریاں ہیں وہ دریافت کی، آئیز کی، آنکھوں کی دریافت کی. اینڈ ہی ورک آن اسٹرکچر اینڈ فنکشن اینڈ ڈیزیز آف آئیز. اس نے جو کام کیا صرف آنکھوں پہ کام کیا، آنکھوں کی اسٹرکچر پہ کام کیا، ان کی فنکشن پہ کیا کام کیا، یعنی آنکھ کیسے دیکھتی ہے، چیزوں کو کیسے دیکھتی ہے اور ان کی اسٹرکچر کیسی ہے، اور آنکھوں آئیز جو ہے ان کے کتنے پارٹس ہے، جیسے ریٹینا یعنی کہ آئی لیڈ سے، ٹھیک ہے، کارنیا، یہ ڈفرینٹ پارٹس ہے آئیز کے. سارا کچھ جو بھی ہے آئیز کی آنکھ کے بارے میں جو بھی کچھ ہے، ان کے جو بھی اسٹرکچر ہے اور جو بھی ڈیزیز ہے ان کے اور آنکھ کے جو مختلف حصوں کے فنکشن ہے ان پر اس نے کام کیا. اس نے ایک بک لکھا آئی انسائکلوپیڈیا کے نام پہ ایک بک لکھا. ٹھیک ہے. اس نے کیا لکھا ہے؟ بک لکھا آئی انسائکلوپیڈیا کے نام پہ بک لکھا. ٹھیک ہے. نمبر 8 ابن النفیس. ابن النفیس جو تھے وہ 13th سینچری کے سائنٹسٹ تھے، مسلم سائنٹسٹ تھے. He was the first to describe the process of blood circulation system in human. اس نے ہیومن کے باڈی میں انسان کے اوپر، انسان کے باڈی کے اوپر جو انسان میں سرکولیشن سسٹم ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن سسٹم پر اس پہ کام کیا. ٹھیک ہے. اور نمبر 9 ہے ابو القاسم مجرتی. ابو القاسم مجرتی یہ سائنٹسٹ نے مسلم سائنٹسٹ ہے. ہی روٹ اے بک آن اینیمل اسپیشیز. اس نے صرف اینیمل اسپیشیز پہ بک لکھا اور اینیمل اسپیشیز پہ ہی کام کیا. اور ٹھیک ہے، یہ مسلم سائنٹسٹ جو ہم نے پڑھے اور تھوڑی سی اسٹڈی کی مسلم سائنٹسٹ کی جو
دور ہے مسلم سائنٹسٹ کا جو دور ہے ان پہ، ٹھیک ہے. تو مسلم سائنٹسٹ نے 8 سے یعنی کہ 15 سینچری کا جو ٹائم پیریڈ ہے ان پر بہت ریسرچ کی اور مختلف بکس لکھے اور مختلف اینیمل کے اوپر جو ہے کام کیا، ان میں مختلف ڈیزیز کے اوپر ریسرچ کی کام کیا، ٹھیک ہے. اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہوگا نان مسلم سائنٹسٹ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.